अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के एक नए लेक्चर के साथ, एक नए शायर के साथ, एक नई गज़ल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी मेरे पास जो किताब है वो है गुलजार उर्दू और इसका हिस्सा है गज़लियात 11वीं जमात के लिए। ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है। इसका हिस्सा है गज़लियात का अभी हमने इंतखाब किया है और उसके काफ़ी सारे शोरा की गज़लियात की हम तशरीह कर चुके हैं। आज जिस शायर का इंतखाब किया है वो है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल की तशरीह करने से कबल मुख्तसर तौर पर तशरीह के जो नुकात होते हैं कि किस तरह से एक तशरीह की जाती है, उनके ऊपर ज़रा हम उसकी दोहराई करते हैं। हमारे पास कोई शेर आए तो हमें शायर का हवाला देना होता है, उसके बाद शायर का मुख्तसर तारुफ देना होता है, उसके बाद हमें दिए गए शेर में मुश्किल अल्फाज अगर हों तो उन अल्फाज के मायने तहरीर करने होते हैं। साथ ही साथ शेर का फ़नी हुस्न बयान करना होता है और शायर का ख़याल बयान करना होता है। उसके बाद हम अपने अल्फाज में तकरीबन 6 से 7 सतूर में तशरीह एक माकूल तशरीह होती है वो कर लेते हैं और फिर मुमासिल शेर किसी भी शायर का उस शेर के ख़याल से मुताबिकत रखता हुआ कोई मुमासिल शेर अगर हमें याद है तो वो दर्ज किया जाता है। यही तशरीह के नुकात हैं। अब आते हैं तशरीह की तरफ। और तशरीह के लिए ख्वाजा हैदर अली आतिश का हमें मुख्तसर सा तारुफ चाहिए होगा। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की किताब के ही सफ़े की पेशानी पे सफ़ा आप देखेंगे तो उसकी पेशानी पे ही उनका तारीख़ वफ़ात और तारीख़ पैदाइश दर्ज है। 1764 उनकी तारीख़ पैदाइश है और 1846 जो है वो तारीख़ वफ़ात है। इस तरह जो कुल मिला के उनकी उम्र बनती है वो 82 साल है। आपका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से था, लेकिन क्योंकि आप दिल्ली में रहे तो आपके ऊपर दिल्ली का भी असर था, तो दोनों दबिस्तानों की दोनों इलाक़ों की जो आपका शायरी के ऊपर असर आया उसके लिहाज से आपकी शायरी में मज़ीद निखार आया और आप दिल्ली वालों का भी मुकाबला करते थे और लखनऊ की भी खुसूसियात आपके अंदर थी। आपका जो मौजू था शायरी का वो खालिसतन गज़ल था, जो गज़ल जिसमें औरत से बातें करना या औरत की बातें करना या अपने महबूब की बातें करना, ये जो टॉपिक हैं वो आपने बहुत खूबी से बयान किए हैं। और आज जो हमारे पास गज़ल है वो भी उसी की एक कड़ी है। आइए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो हैदर अली आतिश की गज़ल है, गज़ल नंबर 1। मैं अशार पढ़ती हूँ और आपको इसका तशरीह बताती हूँ। कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द आप जो है वो आसान अल्फाज में इस तशरीह को समझ सकें। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अब यहाँ पे ये आरज़ू मतलब ख़याल, गुल कहते हैं फूल को, आरज़ू मतलब ख्वाहिश या ख़याल, गुल जो है वो फूल, रूबरू आमने सामने। बुलबुल जो है वो उस परिंदे को कहा गया है जो ये दावा करता है कि या जो फूलों का शौकीन होता है, फूलों पे मंडलाता है और अपनी जो मिसाल है वो अपना जो मवाजना है वो ये बुलबुल से कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात हमें समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि ये अपने महबूब को फूलों से बेहतर समझते हैं, फूलों की खूबसूरती से बेहतर समझते हैं, अपने महबूब का मुकाबला फूलों के हुस्न से करना चाह रहे हैं और अपने इश्क, अपने जो इनके अंदर ये आशिक हैं अपने महबूब के, ये अपने इश्क को बड़ा बयान कर रहे हैं बुलबुल के इश्क से, जो कि ये दावा करता है कि वो फूलों का आशिक है। अब यहाँ पे दो देखा जाए तो ये आशिकों की जमात में ये चाहते हैं कि मेरा मुकाबला बुलबुल से हो जो अपने आप को आशिक कहता है, सबसे बड़ा दावेदार है, और मैं जो महबूब है, जो हुस्न है, उसका मुकाबला वो फूलों से करें जो फूलों की से ज़्यादा हुस्न की कोई तशबीह नहीं है। तो ये फूलों से अपने महबूब का मुकाबला करते हैं और फिर ये बात कहते हैं कि मेरा महबूब इतना हसीन और ख़ूबसूरत है, उसकी रंगत जो है वो फूलों को मान कर देती है, उसकी नरमी फूलों को मान कर देती है, उसका हुस्न फूलों को मान कर देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने महबूब को फूलों के सामने, फूलों के बीच में बैठाऊं और फिर मवाजना करूं, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मेरा महबूब जो है वो फूलों को मांद कर देगा। और मैं जो बुलबुल जो ये दावा करता है कि वो फूलों का आशिक है, तो मैं अपना मुकाबला मैं देखता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा अपने महबूब को चाह सकता है क्या।
تو مجھے یہ امید ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ پھولوں کو مات کر دے گا اور میں بلبل کو مات دے دوں گا اپنے عشق، اپنے جو عشق کا جذبہ عشق ہے اس کی بدولت۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اب یہاں پہ جو بات آتی ہے وہ پیامبر کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، پیغام پہنچانے والے کو میسر ہونا، حاصل ہونا یا دستیاب ہونا۔ خوب ہونے کا مطلب یہ انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ہوا۔ اب پیامبر کوئی ایسا بندہ جو کہ ہمارا پیغام ہمارے محبوب کو پہنچائے، اگر ہمیں وہ نہیں ملا تو اس میں مایوس ہونے کی یا اداس ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اچھا ہوا کہ ہمیں نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ زبان غیر دوسرے کی زبان، دوسرے کے الفاظ، شرح آرزو تشریح، اپنے شرح مطلب کہ وضاحت کرنا، تشریح کرنا اپنے جذبات کی، وہ کیسے نمائندگی کروا سکتا ہوں میں کسی اور کی زبان سے؟ جو فیلنگ میری ہے، جو جذبہ میرا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس شعر میں شاعر کے دو تین خیالات ہیں، ان سب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہوا کہ اس میں گھبرانے یا فکر کرنے کی بات نہیں، اگر نہیں ہوا تو اچھا ہوا۔ دوسرا پوائنٹ ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں، کیونکہ پہلے زمانے میں جو کمیونیکیشن ہے اس کا اتنا زیادہ فاسٹ ٹریک نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ خط و کتابت کے ذریعے یا پھر چھپے ہوئے طریقے اختیار کرتے تھے اپنے محبوب کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اس میں کسی دوست سہیلی کے ذریعے یہ پیامبر جو ہوتا تھا، یا کوئی اور ذریعہ، اس سے کسی اور شخص کے ذریعے وہ بات پہنچایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ کیونکہ ڈائریکٹ بات نہیں ہے تو میرے محبوب، میرے جذبات جو ہیں وہ کسی اور کی زبانی جائیں گے تو وہ جذبے کے ساتھ وہ اس کو نہیں پہنچائے گا۔ جس تکلیف میں ہوں، جو میں فیل کر رہا ہوں، جس طرح میں یاد کر رہا ہوں، وہ ویسا نہیں پہنچائے گا۔ پھر مزید اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہ اپنے جو ان کے جو عشق کے خاص جذبات ہیں وہ کسی اور سے شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے محبوب کی باتیں، یا میں اپنے دلی جذبات کی باتیں، میں اپنے وصل کی باتیں، میں اپنی تڑپ کی باتیں، میں اپنے ہجر کی باتیں میں کیوں کسی دوسرے کو بتاؤں۔ اور پھر ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ محبوب کی پردہ داری، عشق وہی ہے کہ جو آپ اپنے محبوب کی عزت کے لیے اس کے نام کی عزت رکھنے کے لیے وہ فدا ہو جائے، فنا ہو جائے اس کے اوپر۔ تو زبان کا بند رکھنا، خاموش رہنا، یعنی کہ اپنے محبوب کا نام نہ اچھالا جائے کسی اور جگہ، کیونکہ جب بات آپ کے پاس سے نکل کے کسی دوسرے کے پاس گئی، آپ نے پیغام دیا تو یقیناً وہ پھر دوسری کسی اور کے پاس بھی جائے گی، چرچا ہوگا۔ تو آپ کے محبوب کا کے نام کا چرچا کہیں اور ہو یا آپ کے نام کا چرچا کہیں اور ہو، یہ شاعر کو یا یہ عاشق کو گوارا نہیں ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو ہم یہاں پہ آج کے دور کے حساب سے سمجھتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ اگر پیامبر میسر نہیں ہوا تو خوب ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے شعر میں اگر آپ دیکھیں تو شاعر کے مطابق ان کا محبوب بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، پھولوں کو بھی مان کر جائے اس کا حسن ایسا ہے۔ تو کسی تیسرے پیامبر کو لا کے اپنے حالات، اپنے دل کی کیفیت اس کو بتائیں کہ جا کے میرا پیغام وہاں پہنچاؤ، تو آج کے دور میں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پیغام تو نہیں جائے گا جائے گا تو پھر جو پیغام جائے گا اس میں پھر آپ کا ذکر کہیں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس بات کی ایک ہماری طرف سے اب ہم اس چیز کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں وہ ڈائریکٹ ہی ہوں تو اچھا ہے، کسی بیچ میں کسی تیسرے کو ڈالنے سے آپ کا نقصان ہے، کیونکہ آپ کا محبوب بہت خوبصورت ہے۔ تو وہ یہ نہ ہو کہ پھر جو پیامبر ہے وہ خود اس پہ عاشق ہو جائے اور پھر آپ کا کہیں ذکر نہ ہو۔ تو یہ ہمارا خیال ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے اگلے شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ مہو مہر جو ہے وہ چاند اور سورج ہیں۔ آوارہ مطلب کہ آوارہ کا مطلب اس زمانے میں یہ اس سینس میں نہیں ہوتا تھا کہ آپ آوارہ گردی کر رہے ہیں یا آوارہ پھر رہے ہیں یا آپ کے طریقے غلط ہیں، بلکہ آوارہ کا مطلب بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر پھرتے رہنا، اس کو آوارگی یا آوارہ پن میں کہا گیا ہے، اور اس کا مطلب کوئی ایسا خراب نہیں تھا۔ تو آوارہ پھرنا مطلب کسی جستجو میں رہنا، کسی اس میں پریشانی میں ادھر ادھر رہنا۔ اچھا جی،
یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ اپنے محبوب کی چاہت میں، اس کو پانے میں، اس کو خوش کرنے میں، اس کی لگن میں، یہ آوارہ گردی میں مبتلا ہیں، یہ بس اسی اپنے ان کے سامنے جو مقصد ہے وہ ان کا محبوب ہی ہے، اور اسی کو پانے کی جستجو ہے ان کو. تو یہ اپنی مثال یا یہ تشبیہ جو ہے وہ اس کو چاند اور سورج کی اس گردش سے دے رہے ہیں، جو وہ ایک وسیع عریض آسمان میں چاند سورج تارے سیارے جو ہیں وہ سرگردہ ہے، گردش میں ہے. اور وہ یہ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسا ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کسی حبیب کی جستجو کرتے ہیں. اب ان کا حبیب کون ہو سکتا ہے؟ ان کا حبیب یقیناً ان کا پروردگار ہے. وہ اسی کے حکم پہ، اسی کی جستجو میں، اسی کے لیے وہ اپنا جو ہے وہ وقت وہ وہاں پہ لگا رہے ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ہم جو ہمارے پاس جو شعر ہے وہ ہے: جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے. زنجیر زلف یعنی کہ بالوں کی جو لٹیں ہوتی ہیں، بالوں کے کرل ہوتے ہیں، بالوں کالی لمبی زلفیں جو کہ چہرے پہ بھی پڑی ہوئی ہیں، کھلی ہوئی ہیں، ان کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کا محبوب ہے تو وہ مکمل طور پہ حسین ہو. کسی کا دل کسی کی چہرے پہ آ سکتا ہے، کسی کی آنکھوں پہ آ سکتا ہے، کسی کی باتوں میں آ سکتا ہے، کسی کے سچے دل پہ کسی کا دل آ سکتا ہے، کسی کے اچھے اخلاق پہ کسی کا دل آ سکتا ہے، کسی کی زلفوں پہ کسی کا دل آ سکتا ہے، کسی کے دراز قد پہ کسی کا دل آ سکتا ہے. تو محبوب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ محبوب مکمل طور پر ہی حسین اور خوبصورت ہو، بلکہ محبوب کی کوئی ادا خوبصورت ہو سکتی ہے جس پہ کوئی عاشق اور فدا ہو جائے اور پھر اس کو اس کے علاوہ کوئی اور نہ دکھے. تو یہاں پہ یہ اپنے محبوب کی کے حسن، اس کے بالوں کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس طرح سے میں اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے جو یہ حسین بال، یہ جو زلفیں ہیں لہراتی ہوئی، یہ مجھے ایسا گرفتار کیے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ کوئی زنجیروں میں قید ہو. تو میں تو قید ہوں، اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہیں اس حالت میں عاشقان کی وہ جماعت کہ جنہوں نے تمہیں نہیں دیکھا ہے، وہ اگر تمہیں اس وقت دیکھیں تو وہ جو آزاد ہیں، وہ جو تمہارے حسن سے واقف نہیں ہے، وہ فوراً تمہارے زلفوں کی زنجیروں میں قید ہونے کے لیے بےتاب ہوگی. اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں: نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے. عالم میں برگشتہ یعنی کہ بہت بگڑا ہوا حال، کافی جو خراب حال ہوتا ہے وہ. طالعی آتش، آتش قسمت، طالع جو ہے وہ قسمت کو کہتے ہیں. برستی آگ جو بارہ کہتے ہیں بارش کو. اب یہاں پہ یہ اپنے حال سے بہت زیادہ نالا ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یہ ایک طرح سے ایک شکوہ بھی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اتنی ناکامیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں دیکھ چکے ہیں. اپنے عشق کی یہ جو ناکامی ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ اپنے محبوب کو پانا ہے. اگر ان کو وہ بھی نہیں ملا، ان کو مسلسل ان کی زندگی میں کامیابیاں نہیں ملی بلکہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ اپنی قسمت کو روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری قسمت تو اتنی خراب ہے، اور خراب کیا کہ اس وقت یہ حال ہے میری قسمت کی خرابی کا کہ میں اگر رب سے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اس وقت اس گرمی کے عالم میں یا ان کی خواہش ہو کہ بارش ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی قسمت ایسی بنائی ہے اس نے کہ وہ ان کے دعا مانگنے پر، بارش کی دعا مانگنے پر، اگر بارش برسا بھی رہا ہوگا تو روک دے گا اور آگ برسانا شروع کر دے گا. یہ ایک شاعر کا ایک طرح سے ایک شکوہ ہے. تو یہ اپنی یہاں پہ اب یہ اس مثال سے یہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے تو تمام معاملات ہی اس کیفیت میں ہے کہ میں جو بھی کوشش کرتا ہوں پانے کی، وہ چیز مجھ سے دور ہو جاتی ہے. میں جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں ملتی. قسمت کی خرابی کا یہ عالم ہے. امید ہے یہاں پہ غزل ختم ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ان اشعار کی تشریح جو ہے وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنے الفاظ میں کیجئے، اور اس کو ایک دفعہ ضرور اپنے الفاظ میں لکھ لیجئے تاکہ جو چیز آپ نے ابھی سیکھی ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے. اگلی تشریح جو ہے وہ ہم خواجہ حیدر علی آتشی کی دوسری غزل کی انشاءاللہ کریں گے. جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. جب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.